अपने लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, एक चैलेंज क्रिएट कर लेगा अगर मौलाना की गिरफ्तारी होती है। तो सारी चीजें पीटीआई वाले मान चुके हैं। इन्होंने कौन सी बात मनवाई है? स्टेटमेंट थी, वो मेरा ख्याल है कि मुनासिब अल्फाज के साथ उन्होंने इस्तेमाल नहीं की। जैसे शौदा के बारे में जो बात थी कि जी पैसे लेके, एक आध दिन तक तो उसके ऊपर कोई बात ही नहीं हुई, और उसके बाद फिर अचानक से वो ऐसा लगता है कि जैसे एक प्लान के तहत सब एकदम एक्टिव हुए। और अभी तक बजाय यही लग रहा है कि रियासत उनके लिए इतना हार्ड नहीं बनेगी। मौलाना की सियासत के बारे में ना लोगों का एक बड़ा मशहूर जुमला है कि वो उसूल की नहीं वसूल की सियासत करते हैं। पीटीआई का जो एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव है उसको मौलाना जो है वो हाईजैक करना चाह रहे हैं। सियासत जो है हमारी ये बड़ी बेउसूली की सियासत ही होके रह गई है। क्या ये काम पीटीआई की सियासी लोगों को करना चाहिए था? क्या वो फ्रंट फुट पे होते? मजबूरन बयान को सामने आना पड़ा। तो पीटीआई इस वक्त एज सियासी जमात है वो थक चुकी है, और वो ये समझती है कि पीटीआई तो सब कुछ मान लेती है। भाई आपने बजट भी मंजूर कर लिया, आपने एहतजाज भी रोके हुए हैं, अब आप अडयाला भी नहीं जाएंगे। मैं उसको मौरूसी सियासत उस वक्त मानूं कि अगर अलीमा खान साहिबा बाकायदा पार्टी कोई अहदेदार बन जाती हैं, इमरान खान साहब जिस दिन जेल से कदम बाहर रखेंगे उसके बाद आपको बहनें कभी दोबारा स्क्रीन पर शायद नजर भी नहीं आएंगी। प्रेशर बढ़ाने का भी तरीका था कि भाई अगर आप लोग नहीं निकल रहे तो फिर हम निकले। और वर्कर ये देखेगा कि जब काम करने का टाइम था तो तब आप लोग तो निकले नहीं, तो उसकी बहन निकली। सरम जावेद के बारे में सुन भी रहे हैं कि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है और उनको जो है वो कोई मेडिकल फैसिलिटीज नहीं दी जा रही। अस्सलाम वालेकुम ज़हीम लगारिब खादिम नाज़रीन कराम, समीना पाशा साहबा सीनियर एंकर हैं, वो मौजूद हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। दो तीन अहम पॉइंट हैं, उन पर डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। एक अलीमा खान साहबा ने जो रैली की उसके हवाले से, तीसरा मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो इस वक्त खबरों की ज़ीनत बने हुए हैं। उन्होंने एक स्पीच की कसूर के अंदर अफवाहें हैं कि उन पर कोई मुकदमा दर्ज हो चुका है। उसके अलावा आलिया हमजा साहबा कोट लखपत जेल में हैं, उनके केस नहीं लगाए जा रहे, उनकी फैमिलीज़ की मुलाकातें नहीं हैं, उनको जेल ट्रायल में पेश नहीं किया जा रहा। चौथा सनम जवेद साहबा जिनकी तबीयत नासाज थी, उस हवाले से भी डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से अल्लाह। सफीना, सबसे पहले बताइएगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, आपने देखा होगा वो खबरों की ज़ीनत हैं इस वक्त। उन्होंने जो स्पीच की वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने काउंटर भी किया उनको, और उन्होंने कहा जी इन्होंने ज़्यादती की है इस तरह की स्पीच करके, और उन पर मुकदमात और गिरफ्तारी की जो है वो जोर पकड़ रही हैं कि इनके गिरफ्तार किया जाए, इन्हें अरेस्ट किया जाए। तो क्या समझती हैं और क्या देखती हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब की स्पीच को? देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब की जो स्पीच थी उसमें दो तीन बातें तो फैक्ट्स थी और वो दुरुस्त थी। मौलाना का लहजा काफी हर गुजरते वक्त के साथ जो है ना वो सख्त होता जा रहा है, और जो उनकी एक आध स्टेटमेंट थी वो मेरा ख्याल है कि मुनासिब अल्फाज के साथ उन्होंने इस्तेमाल नहीं की। जैसे शौदा के बारे में जो बात थी कि जी पैसे लेके, मेरा ख्याल है कि वो कोई मुनासिब बात नहीं थी और कोई भी उसको शायद सपोर्ट नहीं कर सकता। लेकिन जो उनकी अदरवाइज बातें थी, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत की बात हो, चाहे वो जो केपीके की सिक्योरिटी सिचुएशन है, बलूचिस्तान की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसके हवाले से बात हो, चाहे वो पार्लियामेंट की जो इस वक्त की हैसियत है उसके बारे में बात हो, तो ये वो चीजें हैं जिससे मेरा ख्याल है कि इनकार करना मुमकिन नहीं है। सबको मालूम है कि जिस तरह से मामलात हो रहे हैं और खराबी की तरफ जा रहे हैं, तो मौलाना उसके ऊपर जो है वो बात करें। अब सवाल ये कि क्या मौलाना जो है वो बहुत अभी कोई अचानक उन्हें इंकशाफ हुई है इन तमाम चीजों का जो वो अब इस पर बात कर रहे हैं उस तरह। तो अब उसके ऊपर जो है वो दो तीन व्यूज हैं। एक तो ये ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि जी मौलाना जो है वो इस बात पे नाराज है एस्टैब्लिशमेंट से कि जी सब कुछ ना कुछ हासिल करने में कामयाब हो गए एक रजीम चेंज के बाद और इलेक्शन के बाद, लेकिन उनकी जमात के हिस्से में कुछ नहीं आया, तो वो अपनी कोई उसकी वजह से गुस्से में है। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि नहीं, मौलाना बेसिकली मैसेज के साथ दोबारा कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि जाहिर है केपी में जिस तरीके से उनकी पार्टी को एक धचका लगा और बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई ने ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप किया, तो जाहिर है आप ये सोचते हैं, एनालाइज करते हैं कि आपने वापस लोगों के साथ कनेक्ट होना है, तो फिर आप उनके जो लोकल इश्यूज हैं, जो उनकी लोकल सियासत है, सिक्योरिटी सिचुएशन है, ये वो उन चीजों की तरफ फिर आप वो पॉइंट्स लेते हैं जो आवाम के साथ। अच्छा, फजलुर रहमान साहब के लिए एक सियासी जमात, मखसूस सियासी जमात जो है वो कह रही है कि इन्हें गिरफ्तार किया जाए, इन पर मुकदमा दर्ज किया जाए, इसको किस तरह देखते हैं? अच्छा, कल एक मुकदमे की हमने बात देखी तो थी, लेकिन वो बाद में तरदीद आ गई पुलिस की कि नहीं हुआ। और अब मौलाना साहब जो है उन्होंने ये जो स्पीच की थी वो 4-5 दिन पहले की थी, लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा कि एक आध दिन तक तो उसके ऊपर कोई बात ही नहीं हुई, और उसके बाद फिर अचानक से मुख्तलिफ हलकों की तरफ से ही उसके ऊपर बात शुरू हो गई, जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, ट्वीट्स किए, कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो थे उन्होंने ट्वीट किए, सहाफियों ने किए। तो वो ऐसे लगता है कि जैसे एक प्लान के तहत सब एकदम एक्टिव हुए और सबने उसके ऊपर जो है ना वो रिएक्ट किया। मेरा ख्याल है कि ये
وہی ایک ہوتا ہے طریقہ کار کہ آپ کسی کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں جیسے کہ بھائی وہ تھوڑا سا بیک فٹ پہ. اب ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک اسٹریٹ پاور ہے اور ان کو کوئی یہ تو نہیں کہ جا کے گرفتار کر لے گا تو بڑے نارمل رہیں گی چیزیں, تو وہ اپنے لیے ایک پرابلم کریٹ کرے گا, ایک چیلنج کریٹ کر لے گا اگر مولانا کی گرفتاری ہوتی ہے. تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ دباؤ ڈال کے ان سے کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ لے لیا جائے کہ جس میں وہ اظہار افسوس کر دیں, اظہار ندامت کر دیں, تاکہ انہیں ایک فیس سیونگ بھی دے دی جائے. لیکن ابھی تک بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ ریاست ان کے لیے اتنا ہارڈ نہیں بنے گی کہ انہیں جا کے گرفتار. اچھا, ماضی میں بھی مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ اسپیچ کرتے رہے ہیں, وہ سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں, لیکن بعد میں کچھ لے دے کے انہوں نے جو ہے وہ سیٹلمنٹ کر لیا اپنا. ابھی بھی کوئی ایسا سین سمجھتی ہیں آپ کے, کوئی انہیں ضرورت ہے کسی چیز کی, کوئی وزارت لے کے پھر خاموش ہو جائیں گے, یا یہ جو ہے وہ مستقل جو ہے وہ اس طرح اپنی. اکثر مولانا کی سیاست کے بارے میں نا لوگوں کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے کہ وہ اصول کی نہیں وصول کی سیاست کرتے ہیں. تو عام طور پر ہم یہی دیکھتے ہیں کہ مولانا کے ساتھ جب بھی کوئی غصہ ان کو آتا ہے اس کے بعد پھر ان کے ساتھ کچھ معاملات طے کر لیے جاتے ہیں. تو بالکل عین ممکن ہے کہ ان کے ساتھ کچھ چیزوں کو انگیج کر کے اور ان کے ساتھ, کیونکہ دیکھیں نا اگر پریکٹیکلی دیکھیں تو وہ سیاست سے بڑے ریلیونٹ سے ہوئے تھے نا, وہ یہ ساری چیزوں کے بعد وہ ایک دم کتنے ریلیونٹ ہو گئے ہیں. اور ان کے ساتھ ظاہر ہے اگر کوئی بات چیت کرتا ہے یا وہ فردر جلسے کرتے ہیں یا کوئی اسٹریٹ موومنٹ اپنی زیادہ بڑھاتے ہیں تو الٹیمیٹلی اس چیز کو وہ ایک پریشر کے طور پر یوز کرتے ہیں, پھر ان سے انگیجمنٹ بھی ہوتی ہے اور پھر جو بھی ان کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں ظاہر ہے اس کے اوپر بات ہوتی ہے. کچھ لوگ تو ایون یہ تک کہہ رہے ہیں کہ یہ بیسکلی کیا جان بوجھ کے جا رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی کا جو ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو ہے اس کو مولانا جو ہے وہ ہائی جیک کرنا چاہ رہے ہیں. یہ تو میں نہیں کہہ سکتی کہ ایسا کوئی پری پلانڈ ہے, لیکن یہ کہ سیاست جو ہے ہماری یہ بڑی بے اصولی کی سیاست ہی ہو کے رہ گئی ہے. تو اس میں آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی اگر کوئی موو کر رہا ہے تو اس کے پیچھے موٹیوز اس کے کچھ بھی ہو سکتے ہیں. اوکے, اچھا, دوسرا ملکی حالات جس طرح ہیں, اڈیالہ میں عمران خان صاحب قید ہیں, پھر ان کی بہن علیمہ خان صاحبہ نے ایک ریلی کی جا کے کے پی کے میں, جس کو کہا جاتا ہے کہ مروسی سیاست جو ہے وہ انٹری ہو گئی ہے, انہوں نے باقاعدہ سیاست میں انٹری کر لی ہے. اس کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ اور دوسرا, کیا یہ کام پی ٹی آئی کی سیاسی لوگوں کو کرنا چاہیے تھا؟ کیا وہ فرنٹ فٹ پہ ہوتے؟ مجبوراً بہن کو سامنے آنا پڑا. دیکھیں, دو پوائنٹ آف ویوز میں ایک بڑا واضح ڈفرینس نظر آتا ہے. جو پی ٹی آئی اس وقت ایز سیاسی جماعت ہے وہ تھک چکی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ مزید نظامت جو ہے, اسٹریٹ پاور, احتجاج, ان چیزوں کے لیے کیپیسٹی بھی اب شاید نہیں رہی, ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہے, حاصل بھی کچھ نہیں ہو رہا اور آگے کچھ نظر بھی نہیں آ رہا کہ اس کے لیے کچھ اسپیس انہیں ملے گی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بات چیت کر کے ہی کوئی اگر ریلیف لے سکیں تو لے سکتے ہیں. دوسری طرف جو فیملی کا موقف ہے وہ موقف ہے جو عمران خان صاحب کا موقف ہے. وہ مزاحمت پہ بلیو کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ پریشر ڈالیں, الٹیمیٹلی تو سب بیٹھتے ہی ہیں, لیکن آپ ایک ہوتا ہے پوزیشن آف اسٹرینتھ پر آپ جا کے بات کر رہے ہیں. تو ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آپ پہلے مزاحمت کریں تاکہ وہ آپ سے بات پہ مجبور ہوں اور پھر آپ کی بات سن کر وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ آپ کی شرائط مانیں گے بھی. اور اسی لیے ہم نے دیکھا کہ جتنی دفعہ بھی بات چیت ہوئی ہے پی ٹی آئی تو سب کچھ مان لیتی ہے. بھائی آپ نے بجٹ بھی منظور کر لیا, آپ نے احتجاج بھی روکے ہوئے ہیں, اب آپ اڈیالہ بھی نہیں جائیں گے, آپ ایون آپ نے تو پریس کانفرنسز تک روک دی ہیں, آپ ری پوسٹ نہیں کرتے عمران خان کے. وہ تو ساری چیزیں پی ٹی آئی والے مان چکے ہیں. انہوں نے کون سی بات منوائی ہے؟ ان کی بات کون سی مانی گئی ہے؟ کیا عمران خان کو ہاسپٹل شفٹ کیا گیا؟ کیا عمران خان کی ملاقاتیں بحال ہوئی؟ کیا ان کے کیسز لگنا شروع ہو گئے؟ کیا ان کو کوئی جیل کنڈیشنز میں بہتری آ گئی؟ تو ان کی کوئی بات بھی نہیں مانی گئی. کیوں؟ کیونکہ یہ پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ نہیں تھے. اگر آپ کے پاس اتنی پاور ہو کہ جناب آپ اپنی بات منوا سکیں تو آپ اپنی, اگر چار ان کی مان رہے ہیں تو دو کوئی اپنی بھی منوا لیتے. تو فیملی کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جی آپ پہلے ریزسٹنس کریں اور اس کے بعد بات چیت کی. اسی وجہ سے آپ کو نظر آتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی پارٹی ہے وہ ایک بالکل ڈفرینٹ نیریٹو لیے ہوئے ہے. اور جو علیمہ خان صاحبہ کا معاملہ ہے, میں اس کو موروثی سیاست اس وقت مانوں کہ اگر علیمہ خان صاحبہ باقاعدہ پارٹی کوئی عہدیدار بن جاتی ہیں, وہ کوئی اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کسی عہدے کے لیے کوئی الیکشن کیمپین کر رہی ہیں یا کچھ اس طرح, جتنا ہم سب لوگ عمران خان کو جانتے ہیں یا ہم نے جو ان کی سیاست دیکھی ہے, جو ان کے ہم نے نظریات سنے, میرا تو اندازہ یہ کہ عمران خان صاحب جس دن جیل سے قدم باہر رکھیں گے اس کے بعد آپ کو بہنیں کبھی دوبارہ اسکرین پر شاید نظر بھی نہیں آئیں گی. اور وہ ہم نے دیکھا بھی ہے کہ جب وہ پرائم منسٹر تھے تو کب ان کی فیملی کا کوئی شخص کسی عہدے پہ تھا یا وہ کوئی بہت ریلیونٹ تھا کہ کوئی بڑا وہ ان کو جگہوں جگہوں پہ لے کے پھر رہے تھے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی وہ مستقل اپنا کوئی سیاست میں اپنا کردار دیکھ رہی ہیں یا کرنا چاہتی ہیں.
تو میرے اندازے کے مطابق یہ پارٹی پہ ایک پریشر بڑھانے کا بھی طریقہ تھا کہ بھائی اگر آپ لوگ نہیں نکل رہے تو پھر ہم نکلیں. اور جب اگر فیملی کی خواتین نکل کر, بہن نکل کر اسٹریٹ موبلائز کرے گی تو آٹومیٹکلی پارٹی کو پتا ہے کہ ان کی سیاست بھی ختم ہو جائے گی, کیونکہ پھر ورکر یہ دیکھے گا کہ جب کام کرنے کا ٹائم تھا تو تب آپ لوگ تو نکلے نہیں تو اس کی بہن نکلی. تو یہ آپ کے جو پارٹی کے لوگ ہیں ان کی سیاست کے اوپر بھی جو ہے وہ ایک چیلنج بن سمینا 5 اگست کی انہوں نے جو کال دے رکھی ہے, آپ کیسا سمجھتے ہیں 5 اگست کو کچھ بہتر کر پائیں گے, کوئی دباؤ بڑھا پائیں گے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے؟ یہ میرا نہیں خیال. پاکستان میں اس وقت احتجاج کی کوئی سیاست ہو ہی نہیں رہی ہے, اور آپ کو پتہ ہے اسپیس ہی نہیں ہے. جو اس وقت ریاست کی پالیسی ہے وہ بڑی کلیئر ہے, وہ مجھے بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ کسی قسم کی مزاحمت یا کوئی احتجاج یہ وہ بالکل ٹالریٹ ہی نہیں کرتے ہیں. تو یہ احتجاج اگر کریں گے تو یہ ایک دن کا احتجاج ہوگا, کنٹرولڈ قسم کا احتجاج ہوگا, جس کو وہ جو کوئی کسی کے لیے بھی, حکومت کے لیے, نظام کے لیے کوئی چیلنج نہیں بنے گا. تو یہ اب میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بہت ایکسٹرا آرڈنری ایسی کوئی پلاننگ یا وہ بن رہی ہے, لیکن کچھ نہ کچھ تو انہیں کرنا پڑے گا, ورنہ وہی بات ہے اگین کہ ایک پریشر ان کی طرف بھی, فیملی کی طرف سے بھی آ جاتا ہے, سوشل میڈیا کارکنوں کی طرف سے بھی آتا ہے. میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ کریں گے, لیکن میں اس کو کوئی اتنا چیلنجنگ احتجاج نہیں دیکھ رہی. اچھا, کوٹ لکھپت جیل میں فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ ان کی ملاقات ہوئی اور وہ جو ہے وہ مفاہمت کی سیاست پر جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس کو کس طرح دیکھتے ہیں فواد چودھری صاحب کے اس بیان کو؟ فواد چودھری صاحب تو ہمیشہ پاور پالیٹکس اور جو پریکٹیکل پالیٹکس ہے, پریگمیٹک پالیٹکس ہے, اس کی بات کرتے ہیں. تو ان کا تو شروع سے یہ نظریہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس ملک کی ایک حقیقت ہے, اور ان کا ایک کہیں نہ کہیں ہمیشہ کردار رہا ہے. ان کے ساتھ آپ کو چیزیں ملا کے, بنا کے اور پھر چلنا ہے, اور پھر یہ سارا جو رجیم چینج ہوا اس کے بعد سے تو وہ اسی موقف کے حامی رہے. تو اس لیے ان کی تو پالیسی میں ہمیں کوئی ڈفرینس نظر نہیں آتا, وہ تو شروع سے اسی چیز کے حامی ہیں. اچھا, دوسرا ہم دیکھ رہے ہیں کوٹ لکھپت جیل کے اندر جو کہ جیل اسیران ہے, جیسے صنم جاوید کی ابھی صحت خراب ہے, ان کو علاج نہیں کیا جا رہا, انہیں جو ہے وہ بہتر سہولیات. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں, خاص طور پہ عالیہ حمزہ صاحبہ کی اگر میں بات کروں تو وہاں پر عالیہ حمزہ صاحبہ کو 4 دفعہ کیس ان کا کورٹ میں لگا لیکن سنا نہیں گیا. پھر انہیں جیل ٹرائل ہوتا ہے, ان کی ملاقات نہیں ہوتی یا انہیں لایا نہیں جاتا کورٹ میں, باقی سب کو لایا جاتا ہے. اس کو کس طرح دیکھتے ہیں, ان کی بیٹیوں کی ملاقات نہیں ہوتی؟ دیکھیے یہ بڑا افسوسناک ہے. ہم نے بڑے طرح کی وکٹمائزیشن دیکھی ہے پاکستان کی پالیٹکس میں پہلے بھی, لیکن جو اس لیول کی چیزیں ہوئی ہیں اس رجیم میں, اور خاص طور پر جو خواتین کے حوالے سے ہوا ہے, یہ بڑا انفارچونیٹ ہے اور بڑا ہی افسوسناک ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے سیاسی کارکنوں کو, سیاسی رہنماؤں کو بہت رگڑا لگایا ہے, جو خاص طور پر آپ کی ڈکٹیٹرشپ کے دور رہے ہیں اس میں بھی ہم نے دیکھا بڑے ظلم ہوئے ہیں لوگوں کے اوپر. لیکن جس انداز سے خواتین کے ساتھ اس رجیم میں ہوا ہے, اس طرح کی چیزیں ہم نے پہلے نہیں دیکھی تھی. عام کارکن اس طریقے سے اتنے سالوں سے اندر ہیں, خواتین اندر ہیں. اب یہ صنم اور فلک کا بھی آپ دیکھیں کہ وہ کیا عظمہ بخاری کا کیس ہے جس کے اوپر اتنی مرتبہ وہ جا چکے. اب وہ پہلے جب کیس ہوا تھا تو اتنا انہوں نے شور مچایا تھا کہ جی پکڑو میری عزت کے اوپر داغ لگ گیا, یہ کروا دیا وہ کروا دیا. اس کے بعد وہ خود تشریف نہیں لاتی. صنم کا معاملہ آپ دیکھ لیں کہ وہ بھی ایک پرسنل گرج کا شکار ہو رہی ہیں صرف کیونکہ وہ تنقید. اب یہ صنم جاوید کے بارے میں سن بھی رہے ہیں کہ ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے اور ان کو جو ہے وہ کوئی میڈیکل فیسلٹیز نہیں دی جا رہی, ہاسپٹلائز نہیں کیا جا رہا. عالیہ حمزہ کو دیکھیں آپ کہ وہ ایک مطلب کس قدر تکلیف میں گزار رہی ہیں کہ ان کو تو بالکل میڈیا سے کوئی ان کا انٹریکشن نہ ہو, ان کی فیملی سے کوئی انٹریکشن نہ ہو, ان کا کوئی میسج باہر نہ آ سکے. اس چیز کے لیے ان کو ایون پیشی پہ بھی نہیں لایا جا رہا. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اس نظام کا ایک پیٹرن کہ جن لوگوں کی بات جو ہے وہ ان کو پتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہٹ کر رہی ہے, پنچ کر رہی ہے, ان کو منظر سے ہی غائب کر دیتے ہیں. ان کو پیشیوں پہ نہیں پیش کرتے تاکہ وہ کوئی اپنا میڈیا پہ موقف نہ دے سکے, اور ان کو پھر اور پنش کرنے کے لیے بالکل ان کے ملاقاتیں روک رہے ہیں یا یہ چیزیں. میرا خیال ہے ایک ماشاء اللہ ان کی بیٹیاں ہیں, ان کے ساتھ آپ کس چیز کا بدلہ لے رہے ہیں کہ ان کی ماں سے ان کو آپ دور کر رہے ہیں اگر ان کی ملاقاتیں نہیں کریں. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے, اور میرے خیال سے یہ یاد رکھنا چاہیے حکمرانوں کو کہ وقت تو ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا. پھر جو آج آپ مثالیں سیٹ کر رہے ہیں, کل کو پھر آپ کی چیخیں ان سے بہت زیادہ بلند ہوں گی. تھینک یو ویری مچ. ناظرین کرام, سمینا پاشا ہمارے ساتھ موجود تھی, ان کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. مجھے اجازت دیجیے گا, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ, اللہ نگہبان.